बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान अफेयर्स का लेक्चर नंबर 27 है और आज के लेक्चर में हम कांग्रेस रूल्स पे बात करेंगे जो 1937 से 1939 तक रहा है। इसमें हम देखेंगे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कैसे बनी हैं और उसमें मुसलमानों के साथ क्या सलूक हुआ है और उसमें जब कांग्रेस ने रिज़ाइन किया 19 उसकी क्या वजूहात थी और मुसलमानों ने उस पर क्या रिएक्शन दिखाया है। पिछले लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने 1935 का जो एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था उस पे उन्होंने डिससेटिस्फेक्शन का इजहार किया था, लेकिन मुसलमानों के और कांग्रेस के एतराज़ के बावजूद बरतानवी गवर्नमेंट ने इंडिया एक्ट 1935 उसको अप्रूव किया और उसको 1 अप्रैल 1937 को इंडिया में इम्प्लीमेंट भी किया। This act provided a limited adult franchise based on property qualification such as land ownership and rent. Approximately 30 million people, among them some women, gained voting rights. The number constituted 1/6 of Indian adults. जो 1935 का एक्ट था इसमें अडल्ट फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस की, लेकिन उस अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी। उसमें क्वालिफिकेशन जो दी गई उसमें सिर्फ वो लोग वोट डाल सकते थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी, जो लैंड ओनर थे या जिन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर दी हुई थी। तो इस तरह तकरीबन 30 मिलियन लोग थे में जो इस तरह वोटर लिस्ट में जिनका इंदराज हुआ और उसमें कुछ ख्वातीन भी थी। ये तादाद जो 30 मिलियन थी ये उस वक़्त इंडिया की टोटल अडल्ट पॉपुलेशन का 1/6 थी। तो इस तरह ये भी वोटर लिस्ट, नो डाउट कि प्रीवियस वोटर लिस्ट की निस्बत इसको एक्सपेंड किया गया, लेकिन फिर भी इनकी तादाद जो अडल्ट वोटर्स थे वो उनसे, जो अडल्ट लोग थे उनसे 1/6 थी। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 11 प्रोविंसेस। जैसे कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था 1935 के एक्ट में 11 सूबे बनाए गए थे, तो इन 11 सूबों में इलेक्शन हुए। इसमें मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, आसाम, NWFP, बंगाल, पंजाब और सिंध, इसमें इलेक्शन हुए। और ये इलेक्शन 1936 और 37 का जो विंटर सीज़न था उसमें हुए और इसका रिज़ल्ट जो है वो फरवरी 1937 के अंदर अनाउंस हुआ। तो इसलिए अमूमी तौर पर इसको 1937 के इलेक्शन कहा जाता है। तो 1937 फरवरी में इस इलेक्शंस का नतीजा अनाउंस हो जाता है। द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन केम एज अ ह्यूज शॉक टू बोथ द पार्टीज। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो बड़ी थी, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, इन दोनों के लिए इलेक्शन का ये रिजल्ट बहुत ह्यूज शॉक के तौर पर इनको लगा। कांग्रेस हु क्लेम टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 95% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन कुड नॉट इवन सिक्योर 40% ऑफ द सीट्स। कांग्रेस जो ये दावा करती थी कि वो सबसे बड़ी जमात है और वो 95% इंडियन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये 40% के करीब सीटें हासिल कर सकी पूरे इंडिया में। Its success was restricted to Hindu majority provinces only. और as far as the result of the Muslim League, they were greatly disappointed. तो मुस्लिम लीग के लिए भी 1937 के इलेक्शन के रिजल्ट बहुत डिसअपॉइंटिंग थे। आउट ऑफ 491 मुस्लिम सीट्स इट कुड ओनली कैप्चर 106। तो 106 सीटें जो हैं वो 491 में से जो मुस्लिम सीटें थी, मुस्लिम लीग 106 सीटें कैप्चर कर सकी और जो मुस्लिम सीटें थी उनमें कांग्रेस जो थी वो सिर्फ 26 सीटें ले सकी। यानी कांग्रेस ने जिन मुसलमानों को टिकट दिया था उनमें से सिर्फ 26 मुसलमान जो थे वो मुस्लिम रिजर्व सीटों के अगेंस्ट जीत के आगे आए। तो दोनों पार्टीज़ की कारकर्दगी इस इलेक्शन में इतनी काबिल कदर नहीं थी, लेकिन मुस्लिम लीग जो थी उसकी कारकर्दगी इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। द नेशनल इंडियन कांग्रेस इमर्ज्ड इन पावर इन 7 ऑफ द प्रोविंसेस। तो 7 सूबों में कांग्रेस जो थी वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। जिन सूबों में उन्होंने हुकूमत बनाई उनमें मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी,
اینڈ MWFP کی صوبے تھے جہاں انہوں نے حکومت بنائی. تو اس میں مدراس 1، سینٹرل پروونس 2، بہار 3، اڑیسہ 4، یونائٹڈ پروونس 5، بمبے 6 اور MWFP 7. تو ان 7 صوبوں میں انہوں نے حکومت بنا لی. اور دی ایکسیپشن ور بنگال، پنجاب، سندھ اینڈ آسام. مسلم لیگ کیپچرڈ اراؤنڈ 25% آف دا سیٹس ریزرو فار دی مسلمس. مسلمانوں کو جو مسلم ریزرو سیٹس تھی ان کا تقریباً 25% سیٹیں وہ لینے میں کامیاب ہوئے. ویسے پچھلی سلائیڈ پہ میں نے آپ کو بتایا آل انڈیا مسلم لیگ فیلڈ ٹو فارم دی گورنمنٹ ان اینی پروونس. تو مسلم لیگ کسی بھی صوبے میں حکومت نہیں بنا سکی. 4 صوبے تھے جہاں مسلمان اکثریت تھی، جس میں بنگال تھا، پنجاب تھا، سندھ تھا اور MWFP تھا. تو ان چاروں مسلمان اکثریت والی پاپولیشن میں بھی مسلم لیگ جو ہے وہ 1937 کے الیکشن کے بعد ان صوبوں میں حکومت نہیں بنا سکی. اب اگر ہم ان مسلمان اکثریت والی پاپولیشن والے صوبوں کو دیکھیں تو اس میں بنگال پہلے دیکھتے ہیں. بنگال میں کل جو سیٹیں تھیں وہ 250 سیٹس تھی بنگال میں. اس میں کانگریس نے 55 سیٹیں جیتی. مسلم لیگ 49 سیٹیں جیت سکی جو مسلمانوں کے لیے 119 سیٹیں ریزرو تھیں. اس میں مسلم لیگ صرف 43 سیٹیں جیت سکی. کرشک پراجا پارٹی، یہ بھی مسلمانوں کی ایک پارٹی تھی، یہ 36 سیٹیں جیت گئی. اور انڈیپینڈنٹ مسلمز جو تھے وہ 10 سیٹیں جیت گئے. اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو تھے وہ 119 سیٹیں جیت گئے. تو اس طریقے سے 250 سیٹوں میں مسلم لیگ 119 سیٹوں کے لیے، مسلمان سیٹوں کے لیے انہوں نے کانٹیسٹ کیا تھا اور اس میں وہ صرف 43 سیٹیں جیت سکے. اس کے بعد جب حکومت سازی کا ٹائم آیا تو بنگال میں جب حکومت بنی تو اس میں ان بنگال کانگریس واز دی سنگل لارجسٹ پارٹی ود 54 سیٹس. اٹ واز انیبل ٹو فارم اے گورنمنٹ. تو اس میں فیبراد میں کرشک پراجا پارٹی آف AK فضل الحق with 36 seats formed a coalition government with the support of the Muslim League. تو یہ کرشک پراجا پارٹی جو مولوی AK فضل مسلم لیگ کے ساتھ مل کے وہاں پہ کوalition گورنمنٹ بنائی. 1941 when the Muslim League took back its support from the KPP, the Congress and Hindus Mahasabha formed a coalition with Haq. 1941 میں مسلم لیگ کے اختلافات ہو گئے کرشک پراجا پارٹی سے، تو انہوں نے اپنی سپورٹ وڈرا کر لی. تو اس کی جگہ پہ پھر کانگریس اور ہندو محاسبہ نے AK فضل الحق کا ساتھ دیا اور ایک اگلی کوalition گورنمنٹ بنتی ہے. یہ بھی AK فضل الحق کی سربراہی میں بنتی ہے، لیکن اس میں ہندو جو ہے وہ کوalition میں آتے ہیں. تو اس طرح مسلم لیگ کی پہلے بھی حکومت رہی تھی، کرشک پراجا پارٹی کی حکومت تھی. تو دوبارہ جب مسلمانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا تو ہندو اس کے ساتھ مل گئے، تب بھی اس کی AK فضل الحق کی گورنمنٹ بنگال میں قائم رہی. صوبہ جو مسلمان اکثریت والا تھا دیٹ واز پنجاب. پنجاب کی کل 175 سیٹس تھی اور اس میں کانگریس 18 سیٹیں جیتی. اور جو مسلمانوں کے لیے 86 سیٹس فکس کی گئی تھیں اس میں مسلم لیگ صرف 2 سیٹیں جیت سکی. یونینسٹ پارٹی بھی مسلمانوں کی پارٹی تھی، اس نے 95 سیٹیں جیتی. خالصہ نیشنلز نے 14 سیٹیں جیتی. ہندو بورڈ نے 11 سیٹیں جیتی. اکالیز نے 7 سیٹیں جیتی. اور مجلس احرار مسلمانوں کی پارٹی تھی، اس نے 4 سیٹیں جیتی. اور انڈیپینڈنٹ 11 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئے. تو یہاں پہ یونینسٹ جو تھے ان کو 95 سیٹوں کے ساتھ میجورٹی حاصل ہو گئی اور انہوں نے اپنی حکومت بنائی. یونینسٹ پارٹی انڈر دی لیڈرشپ آف سکندر حیات خان فارم دی گورنمنٹ. تو چونکہ ان کے پاس 95 سیٹیں تھیں اور یہ سمپل میجورٹی میں بھی آ گئے تھے تو انہوں نے اپنی حکومت بنائی. اور ان کے ساتھ خالصہ نیشنل بورڈ اور ہندو الیکشن بورڈ آلسو گیو دیئر سپورٹ ٹو دا یونینسٹ پارٹی. تو انہوں نے سکھوں کی حمایت حاصل کر لی، ہندوؤں کی حمایت حاصل کر لی. تو یہ حکومت جو تھی یہ یونینسٹ کی بن گئی پنجاب کے اندر. اور سر سکندر حیات جو تھے اس کے چیف منسٹر بن گئے. لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد خضر حیات ٹوانا صاحب کو حکومت مل گئی اور یہ بھی یونینسٹ کی حکومت ہی تھی. تو یہ 12 دسمبر 1942 کو یہ حکومت جو ہے وہ پھر خضر حیات ٹوانا کو مل گئی. تو پنجاب میں بھی جو ہے وہ مسلم لیگ حکومت میں نہیں آ سکی. اگلا صوبہ جو تھا وہ سندھ تھا.
سندھ 1935 میں نیا صوبہ بنا تھا اور 37 میں اس میں الیکشن ہوتے ہیں اور یہ پہلے الیکشن ہوتے ہیں یہ پہلے الیکشن ہوتے ہیں اور اس میں انہوں نے حصہ لیا، جس میں ٹوٹل 60 سیٹیں تھیں سندھ کی جن کے اوپر الیکشن ہوئے۔ ان میں کانگریس نے 7 سیٹیں جیتی اور مسلم لیگ کی کوئی سیٹ نہیں تھی، جبکہ مسلمانوں کی مخصوص سیٹیں جو تھی وہ 34 تھی۔ تو مسلم لیگ 34 سیٹوں میں سے کوئی سیٹ نہیں جیت سکی۔ یونائٹڈ پارٹی نے 17 سیٹیں جیتی اور جی ایچ ہدایت اللہ کی پارٹی نے 16 سیٹیں جیتی، ہندوز 12 سیٹیں جیت گئے اور یورپینز نے 3 سیٹیں جیتی اور انڈیپینڈنٹ 5 جیت گئے۔ تو اس طریقے سے مسلم لیگ جو ہے وہ سندھ میں کوئی سیٹ نہیں جیت سکی۔ تو یہاں پہ جو حکومت بنی وہ حکومت بھی ایک کمزور حکومت کہلائی، جس میں سب سے پہلے سر جی ایچ ہدایت اللہ، غلام حسین ہدایت اللہ چیف منسٹر بنے اور یہ تقریباً سال تک چیف منسٹر رہے اور اس کے بعد ان کے خلاف پھر نو کانفیڈنس ووٹ جو ہے وہ پاس ہو جاتا ہے۔ اور اس نو کانفیڈنس کے ووٹ کے سلسلے میں اللہ بخش سومرو جو ہے وہ 1938 سے 1940 تک چیف منسٹر سندھ رہے۔ اس کے بعد پھر بندے علی تالپور جو ہے 1940 سے 1941 تک چیف منسٹر پنجاب رہے۔ تو اس طرح سندھ میں مسلمانوں کی حکومت بن گئی، لیکن یہ آل انڈیا مسلم لیگ کی حکومت نہیں تھی، یہ جو دوسری مسلمان جماعتیں تھیں انہوں نے مل کے حکومت بنائی۔ پاپولیشن جس میں زیادہ تھی مسلمانوں کی وہ این ڈبلیو ایف پی تھا، اس کی 50 سیٹیں تھیں این ڈبلیو ایف پی کی۔ کانگریس 19 سیٹیں جیت گئی، مسلم لیگ کوئی سیٹ نہیں جیت سکی۔ 36 مسلمانوں کی سیٹیں تھیں، تو اس میں مسلم لیگ کوئی سیٹ نہیں جیت سکی۔ اور ہندو سکھ نیشنلسٹ کی جو جماعت تھی وہ 7 سیٹیں جیت گئی اور انڈیپینڈنٹ 24 سیٹیں جیت گئے۔ تو یہاں بھی مسلم لیگ جو ہے وہ چونکہ کوئی سیٹ نہیں جیت سکی تو مسلم لیگ کی این ڈبلیو ایف پی میں بھی کوئی حکومت نہیں بنی۔ تو یہاں پہ سر عبد القیوم فارمڈ ہز اون پارٹی، یونائٹڈ نیشنلسٹ پارٹی ود دا ہیلپ آف انڈیپینڈنٹ ممبرس۔ تو عبد القیوم صاحب نے نیشنلسٹ پارٹی بنا لی اور ان کو آزاد ممبران کی تائید حاصل ہو گئی۔ تو سر عبد القیوم formed the ministry with the coalition of Hindu Sikh Nationalist Party leader on 1 April 1937۔ تو یہاں پہلی حکومت جو ہے وہ سر عبد القیوم کی بنتی ہے اور اس کے بعد سر عبد القیوم کی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس پاس ہوتا ہے اور یہ کانگریس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر خان صاحب دی اپوزیشن لیڈر with the help of Hindu Sikh Nationalist Party and of Hazara Democratic Party tabled a no confidence motion on 3 September 1937. It was passed by 27 votes to 21. So he formed the coalition government with Congress. تو این ڈبلیو ایف پی میں ڈاکٹر خان صاحب نے نو کانفیڈنس ووٹ کامیاب ہونے کے بعد چیف منسٹری سنبھالی اور ان کو کانگریس کی حمایت حاصل تھی۔ تو اس طرح مسلمان اکثریتی صوبوں میں بھی مسلم لیگ حکومت نہیں بنا سکی۔ اس میں مسلم حکمران ضرور رہے ہیں لیکن ان کا انکلینیشن جو تھی وہ کانگریس کے ساتھ تھی اور انہوں نے کانگریس کی سپورٹ کے ساتھ منسٹریاں بنائی۔ تو کانگریس نے یہ شرط رکھی کہ جو گورنرز کی پاور ہیں ان کو کیپ کر دیا جائے اور انہوں نے گورنمنٹ کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ گورنرز ہمارے چیف منسٹرز کے کام میں مداخلت نہ کریں۔ تو انہوں نے حکومت بنانے کے لیے یہ شرط رکھی کہ آئین میں تبدیلی کی جائے اور گورنرز کے پاورز کو ختم کیا جائے۔ وائسرائے للنگتھو assured Congress that governors will not interfere in day-to-day affairs. Then Congress formed ministries after a delay of 4 months. تو جب اس کو ایشورنس دے دی وائسرائے نے کہ گورنرز چیف منسٹر کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے، تو اس کے بعد کانگریس نے صوبوں میں حکومتیں بنائی اور یہ حکومتیں بنانے کا عمل 4 مہینے صرف اس وجہ سے لیٹ ہوا کہ کانگریس اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن گورنمنٹ سے منوانا چاہتی تھی۔ کانگریس ڈسپلیڈ اٹس کسٹمری ہندو مائنڈ سیٹ in forming coalition government in UP with Muslims. یوپی میں مسلمانوں نے اچھی خاصی سیٹیں جیت لی تھیں اور مسلمانوں کی کوشش تھی کہ وہاں پہ ہندوؤں کے ساتھ مل کے ایک کوalition گورنمنٹ بنائی جائے۔ تو اس وقت ابوالکلام آزاد جو تھے وہ کانگریس کے صدر تھے، انہوں نے ایک لیٹر لکھا کہ اگر مسلمان ہمارے ساتھ کوalition گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں تو ان کو اپنی پارٹی چھوڑنی پڑے گی، مسلم لیگ سے استعفیٰ دینے پڑیں گے، کانگریس جوائن کرنی پڑے گی، کانگریس کی پالیسی سے اکتفا کرنا پڑے گا، تو پارلیمنٹری کمیٹی ختم کرنی پڑے گی، تب ہم جا کے کوalition میں ان کو شامل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ شرائط اتنی سخت تھی
کہ کوئی مسلمان ان شرائط کو تسلیم نہیں کر سکتا تھا، تو اس لیے مسلمانوں کی کوalition کے بغیر ہی پھر کانگریس نے وہاں پہ حکومت بنائی۔ تو ہندوؤں کا ایٹیچیوڈ شروع سے ہی مسلمانوں کے ساتھ منسٹری بننے کے ٹائم سے ہی اتنا مخالفانہ تھا کہ یہ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ مسلمانوں کو شروع میں ہی نظر آ گیا تھا۔ اب جو ہندو اٹراسٹیز ہوئیں مسلمانوں کے خلاف اس عرصے میں 1937 سے 1939 تک، ان میں جو لیڈنگ ہیں وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ بہت زیادہ پرومیننٹ تھیں، جس میں وندے ماترم اے نیشنل اینتھم، کانگریس ڈکلیئرڈ ٹرائی کلر ایز دی نیشنل فلیگ۔ کانگریس نے 3 کلر کا جو ان کا جھنڈا تھا اس کو انہوں نے نیشنل فلیگ بنا دیا۔ اسمبلی سیشن اینڈ میٹنگز آف دا ڈسٹرکٹ بورڈ شوڈ بگین ود دی سنگنگ آف وندے ماترم۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی اجلاس ہوگا، اسمبلی کا سیشن ہوگا، یا کوئی ڈسٹرکٹ بورڈ کی میٹنگ ہوگی، یا ایون جب اسکول میں صبح کے ٹائم پہ اسمبلی ہوگی، تو وہاں پہ یہ نیشنل اینتھم کے طور پر وندے ماترم جو ہے وہ ترانہ پڑھا جائے گا۔ یہ ترانہ ایک ناول لکھا گیا تھا کسی زمانے میں، آنند میتھ اس کا نام تھا، اور یہ بنگالی رائٹر بینکم چندرا چٹرجی نے لکھا تھا، اور یہ ہندو فلسفی اور ہندو میتھ کی جو داستانیں ہیں اس میں ان کے سانگز کے طور پر یہ گایا جاتا تھا۔ تو انہوں نے یہ رائج کر دیا کہ تمام اسکول میں اسمبلی کے وقت یہ ترانہ پڑھا جائے گا، تمام اسمبلی کے سیشن میں پڑھا جائے گا، اور اسی طرح اگر کسی ڈسٹرکٹ بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ پڑھا جائے گا۔ تو مسلمانوں کو یہ ترانہ پڑھنے پہ اعتراض تھا، کیونکہ اس میں ہندو ریلیجن کی میتھس اور فلسفیز اور ان کی جو شان و شوکت ہے یا گرینڈیئر ہے اس کو اس کے بارے میں یہ ترانہ لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد اگلی بڑی جو مسلمانوں کے خلاف سازش کی جاتی ہے اس میں، دیٹ آز وردھا ایجوکیشن اسکیم۔ گاندھی اپوائنٹڈ اے کمیٹی کمپرائزنگ 10 ممبرس، 10 ممبرس کی ایک کمیٹی گاندھی صاحب نے مقرر کی، جس میں 2 مسلمان تھے، اور یہ ڈاکٹر ذاکر حسین کی سرکردگی میں یہ کمیٹی بنی، اور اس کے ذمے یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ یہ نیا ایجوکیشنل سلیبس بنائیں گے، تیار کریں گے اور اس کو نافذ کریں گے۔ دی کمیٹی ریکمینڈیڈ اسپرٹ آف نیشنلزم اینڈ اہنسا نان وائلنس ان سلیبس۔ انہوں نے پورا سلیبس جو تھا وہ چینج کر دیا، اور اس میں 2 چیزوں پہ فوکس کیا، ایک تو انڈین نیشنلزم پہ اور دوسرا گاندھی کی فلسفی آف نان وائلنس۔ تو سلیبس میں ان 2 چیزوں کو انہوں نے بڑی پرومیننٹ پوزیشن دی۔ دی کمیٹی آلسو ریکمینڈیڈ کو ایجوکیشن اینڈ ٹیچنگ میوزک ایز کمپلسری۔ تو کمیٹی نے یہ بھی ریکمینڈ کیا کہ اسکولوں میں کو ایجوکیشن ہو، اور انہوں نے یہ بھی ریکمینڈ کیا کہ موسیقی کو لازمی طور پر کیریکولم کا حصہ بنایا جائے اور بچوں کو میوزک سکھایا جائے۔ 5 new books of students were prepared which describes the qualities of Hindu culture in most emphatic manner۔ 5 نئی کتابیں بچوں کو شروع کرائی گئیں، اور ان تمام کتابوں میں ہندو کلچر جو تھا اس کو نمایاں کیا گیا۔ The manner, approach and style of writing showed deliberate attempt to minimize the glory, honor and achievement of the Muslims, and highlighted the Hindu religion, philosophy, achievements in an admiration and highly hyperbolic style۔ تو اس سلیبس کے اندر جو مسلمانوں کے اچیومنٹ تھی، یا مسلمانوں کی آنر تھی، یا مسلمانوں کی گلوری تھی، اس کو منیمائز کیا گیا، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی انہوں نے منیمائز کیا، اور جو ہندو ریلیجن تھا، ہندو فلسفی تھی یا ہندو اچیومنٹ تھی، اس کو انہوں نے اس پورے سلیبس کے اندر گلوریفائی کیا۔ اس کے بعد ایک نئی اسکیم شروع کی گئی جس کو ودیا مندر اسکیم کہا جاتا ہے۔ یہ بہار میں اور سی پی میں شروع کی گئی۔ دی ودیا مندر اسکیم واز انٹروڈیوسڈ اکارڈنگ ٹو وچ مندر ایجوکیشن واز میڈ کمپلسری ایٹ ایلیمنٹری لیول۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اسکولوں کی کمی ہے، اسکول نئے نہیں بن سکتے، تو اس کے لیے مندر استعمال کیے جائیں، اور مندر کو اسکول کا درجہ دے دیا جائے، اور بچے مندر میں جائیں اور وہاں بیٹھ کے پڑھیں۔ تو یہاں سے انہوں نے ودیا مندر اسکیم شروع کی تاکہ کمپلسری ایجوکیشن ہو، ایلیمنٹری لیول کی ہو، اور وہ مندروں میں جا کے تمام بچے پڑھیں۔ اٹ واز مینٹ ٹو obliterate the cultural tradition of the Muslims and to inculcate into the minds of Muslim children the superiority of the Hindu culture۔
اور پرپز اس کا یہ تھا کہ مسلمانوں کے بچے جب مندر میں پڑھنے کے لیے جائیں گے تو وہ ہندو مذہب کی سپیریئرٹی کا شکار ہوں گے اور وہ ان کو اپنا مذہب جو ہے وہ انفیریئر لگے گا، اور اس طریقے سے مسلمان کے مائنڈز، بچوں کے مائنڈز جو ہیں وہ ہندوازم کی طرف ڈائیورٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اردو ہندی کنٹروورسی ہوتی ہے 1938 میں۔ کانگریس ڈکلیئرڈ ہندی ایز دی نیشنل لینگویج اینڈ دیوناگری ایز دی آفیشیل اسکرپٹ۔ یہ جب ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اردو ہندی کنٹروورسی جو تھی وہ اس میں مختلف سٹیجز آئی ہیں، تو جب ہندوؤں کو یہ گورنمنٹ ملی 37 میں تو انہوں نے اپنی ہندی لینگویج جو ہے وہ نافذ کر دی۔ اس کے بعد ہندوؤں نے ریلیجس انٹالرنس دکھایا۔ ریلیجس انٹالرنس واز دی آرڈر آف دا ڈے۔ مسلمز ور ناٹ الاؤڈ ٹو کنسٹرکٹ نیو ماسکس، نئی مسجدیں بنانے پہ پابندی لگ گئی۔ ہندو وڈ پلے ڈرمز ان فرنٹ آف دی ماسک وین مسلمز ور پریئنگ، تو مسلمانوں کی عبادات کو خلل ڈالنے کے لیے جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو ہندو مسجد کے باہر جا کے اپنے بھجن میں جانے شروع کر دیتے تھے۔ سلاٹرنگ آف کاؤ واز پروہیبٹیڈ اینڈ واز میڈ کمپلسری فار دا چلڈرن ٹو ورشپ دی پکچر آف گاندھی ایٹ اسکول۔ ایک تو سلاٹرنگ آف کاؤ ان علاقوں میں منع کر دیا گیا جہاں پہ ہندو پاپولیشن تھی، اور دوسرا اسکولوں میں گاندھی کے پورٹریٹ لگا دیے، اور تمام بچوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جب اسکول میں انٹر ہوں تو وہ گاندھی کے پورٹریٹ کو جھک کے سلام کریں اور اس کے بعد وہ اپنی کلاسز میں جا کے تعلیم حاصل کریں۔ تو مسلمان بچوں کے لیے بھی یہ لازمی کر دیا کہ وہ گاندھی کی پورٹریٹ کو تعظیم دیں اور اس کے بعد اسکولوں میں جا کے کمروں میں کلاس رومز میں پڑھیں۔ جب مسلمانوں پہ اٹراسٹیز بہت زیادہ بڑھ گئیں تو پھر ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا نام پیر پور کمیٹی ہے۔ تو اس پیر پور کمیٹی کے ذمہ یہ لگا تھا کہ جو مسلمانوں کے خلاف زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا ایک مکمل ریکارڈ اکٹھا کیا جائے، اور اس کمیٹی کو کہا گیا کہ آپ اس پہ کام کریں۔ تو یہ کمیٹی جو تھی 8 ممبرز کی کمیٹی تھی، اور یہ راجہ سید محمود مہدی آف پیر پور کی سربراہی میں بنی، تو اس لیے اس کمیٹی کا نام پیر پور کمیٹی رکھا گیا، اور اس رپورٹ کو عرف عام میں پیر پور رپورٹ کہا جاتا ہے۔ پیر پور رپورٹ جو ہے یہ 96 پیجز کی تھی، اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلے حصے میں جو کمیونل پرابلم ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، دوسرے حصے میں کانگریس کی پالیسیز جس میں بندے ماترم، کمیونل رائٹس آن لینگویج اینڈ کلچر، اور تیسرے حصے میں کمپلینٹس آف دی مسلم آف ہندو میجورٹی پروونسز۔ تو یہ ایک مکمل تفصیلی رپورٹ تھی جس میں ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہوئے 1937 سے 39 میں، اس کو مکمل طور پر اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ لکھا گیا۔ ایک اور رپورٹ جو 1939 میں آئی یہ شریف پور رپورٹ تھی، اور شریف پور رپورٹ جو تھی یہ بہار میں مسلم لیگ نے ایک کانسٹیٹیوٹ کی تھی کمیٹی، اور جو کمیٹی ایس ایم شریف کی سربراہی میں تھی۔ ایس ایم شریف واز اے مسلم بیرسٹر فرام پتنا بہار۔ تو یہ مسلمان ایک وکیل تھے شریف، اور ان کی کارکردگی میں ایک کمیٹی بنائی گئی، اور ان کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ بہار میں مسلمانوں ظلم و ستم ہوئے ہیں ان کے بارے میں رپورٹ پیش کریں۔ تو یہ رپورٹ جو تھی یہ بھی 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کی گئی تھی، اور اس میں پہلا حصہ ڈائیکاٹمی بٹوین پرنسپلز اینڈ پریکٹسز آف کانگریس۔ تو کانگریس کی 2 عملی جو ہے اس کے اوپر پہلا حصہ تھا اس کا کہ ان کی پرنسپلز انہوں نے کچھ اور بنائے ہوئے ہیں، جب ان کو حکومت ملی ہے تو پریکٹسز انہوں نے کچھ اور دکھائی ہوئی ہیں۔ تو یہ ڈائیکاٹمی کانگریس کی جو تھی وہ پہلے پارٹ میں ڈسکس کی گئی۔ دوسرا پارٹ ہائی لائٹس دی اٹراسٹیز آف کانگریس منسٹریز، اور دوسرے میں کانگریس کی منسٹری نے جو ظلم و ستم کیے ہیں وہ اس کے اندر تھے، اور تیسرے حصے میں ایکٹس آف سپریشن اینڈ آپریشن اگینسٹ مسلمز، اور مسلمانوں کے خلاف جو انہوں نے آپریشن کے ایکٹ کیے تھے وہ اس کے تیسرے حصے میں تھے۔ یہ بھی ایک بڑی تفصیلی رپورٹ تھی جس میں مسلمانوں کے خلاف کیے جانے والے ظلم و ستم جو تھے ان کو انکارپوریٹ کیا گیا تھا۔ تیسری رپورٹ جو اس میں آئی وہ بھی 39 میں آئی، اور یہ فضل الحق رپورٹ ہے جو بنگال کے چیف منسٹر تھے۔ تو چیف منسٹر آف بنگال اے کے فضل الحق پبلشڈ pamphlet entitled Muslim Sufferings under the Rule of Congress. He made many alarming revelations, that is forbidding of azan, attacks in mosques, noisy processions of the Hindus, and forbidding of the cow slaughter. تو یہ رپورٹ بھی بڑی تفصیلی رپورٹ تھی، اور یہ بنگال کے چیف منسٹر اے کے فضل الحق نے دی تھی۔ اس میں بھی ہندوؤں کی اٹراسٹیز مسلمانوں کے خلاف تھی، ان کو شامل کیا گیا تھا۔ ریزگنیشن آف دی کانگریس۔ اب 1939 میں اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے
کہ کانگریس نے پروٹیسٹ کے طور پر منسٹری سے ریزائن کر دیا. The Congress ministries resigned in October and November 1939 in protest against Viceroy Lord Lilithgow's action of dragging India into the Second World War without the consent. ہوا یہ تھا کہ 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی اور برطانیہ نے اس میں حصہ لیا. تو انڈیا جو تھا اس میں وائسرائے نے، کیونکہ وہ انگریز حکومت تھی، برٹش رول تھا، تو انہوں نے اس جنگ میں برطانیہ کا پورا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا وائسرائے نے، اور یہاں سے انڈین آرمی جو تھی اس کو انگیج کیا وار میں. کانگریس نے اس پہ پروٹیسٹ کیا کہ انڈینز کو ان کی مرضی کے خلاف جنگ میں جھونکا جا رہا ہے، اور جنگ میں جانے سے پہلے انڈینز کو آن بورڈ نہیں کیا گیا اور انڈینز کی کانسینٹ نہیں لی گئی. چونکہ انڈینز کی کانسینٹ نہیں لی گئی، اس لیے کانگریس نے پروٹیسٹ کے طور پر منسٹری سے استعفیٰ دے دیا. دی کانگریس ریزائنڈ فرام آل دا 7 پروونسز. تو کانگریس نے 7 کے 7 صوبوں میں سے پروٹیسٹ کے طور پر ریزائن دے دیا. ڈے آف ڈیلیورنس. The Muslim League observed on 22nd December 1939 Day of Deliverance when the Congress Party members who were part of the central and provincial government resigned in mass protest the Viceroy's decision to make India a party to the Second World War without duly consulting Indians. تو مسلمانوں نے اس بات پہ ڈے آف ڈیلیورنس منایا 22 دسمبر 1939 کو کہ ہمیں ہندوؤں کی حکومت سے نجات مل گئی ہے. یہ مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا ایونٹ تھا کہ مسلمانوں نے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس عذاب سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے. اور اس کا پھر مسلمان جو ہے انہوں نے عہد کیا کہ وہ کسی بھی طریقے سے ہندوؤں کی غلامی میں یا ہندوؤں کی حکومت میں کسی طریقے سے انڈیا کے ساتھ نہیں رہیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے 1935 میں، بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے 1937 میں حکومت بننا کانگریس کا اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرنا، اور 1939 میں جب یہ حکومتیں ختم ہوئیں تو مسلمانوں کی تب آنکھیں کھلی کہ اگر ہندوؤں کو مستقل حکومت مل گئی سب کانٹیننٹ میں تو وہ پھر مسلمانوں کا کیا حال کریں گے. یہاں سے مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کی بات آئی جو علامہ اقبال نے 1930 میں اپنے خطبے میں بتائی. تو مسلمانوں کو وہ بات 1939 میں جب انہوں نے ہندوؤں کے ظلم و ستم سہے تو ان کو یہ بات سمجھ آئی، اور پھر انہوں نے 1940 میں ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا. اگر اس ٹاپک پہ آپ نے مزید اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے تو آر کوپلینڈ کی انڈین پالیٹکس 1936 to 1942، ابوالکلام آزاد کی انڈیا ونز فریڈم، بی این پانڈے کی دی انڈین نیشنل موومنٹ، اور پی گریفتھ کی دی برٹش امپیکٹ آن انڈیا، اور خورشید کمال عزیز کی مسلمز انڈر کانگریس رول 1937 to 1939. یہ اچھی کتابیں ہیں، ان سے آپ کو اس ٹاپک پہ مزید معلومات مل جائیں گی. یہ تھا آج کا لیکچر. اگلا لیکچر انشاءاللہ ہمارا لاہور ریزولوشن 1940 پہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. خدا حافظ.